डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान का अगला सबक, जो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है, उसका मुताला करेंगे। ये जो सबक है, इसका सबक नंबर है 4, पेज नंबर 21 पर ये आपकी किताब में दिया गया है। जैसा कि सब असबाक के साथ आप देख रहे हैं कि हर सबक के पहले पेज पर एक QR कोड दिया गया है। तो QR कोड को स्कैन करके QR स्कैनर की मदद से आप इससे मुताल्लिक और क्या मज़ीद चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा देखने के लिए, जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए और संबंधित इससे मुताल्लिक़ जो साइट है उस पर जाएं और वहाँ देखें कि इससे मुताल्लिक और क्या चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल करवाई गई हैं। बहरहाल हम सबक का मुताला शुरू करते हैं। सबक का नाम है ओस। आप जानते हैं कि अमूमन ठंडे मौसम में जब हम सुबह को उठते हैं तो हम देखते हैं फूलों के ऊपर, पत्तों पर, पेड़ों पर, दरख्तों पर पानी की बारीक बारीक बूंदें होती हैं। तो जो रात में मौसम ठंडा होने की वजह से हवा से कंडेंस होकर, जमकर, पानी की हवा में जो नमी होती है वो जम जाती है या वो पानी की शक्ल में तब्दील होकर पत्तियों पर और फूलों पर नज़र आती है, तो उसको हम ओस कहते हैं। तो उस ओस से मुताल्लिक़ ख्वाजा हसन निज़ामी ने ये मज़मून लिखा है और उस ओस के बारे में बातचीत की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मज़मून, ओस। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का ख्वास्तगार है। ख्वास्तगार यानी ख्वाहिशमंद, चाहने वाला। किसी को ऊदी ऊदी काली घटाएं पसंद हैं। ऊदी ऊदी यानी हल्की बैंगनी रंग की घटाएं। बैंगनी रंग, बैंगन का सा जो हल्का सा रंग होता है, स्याही माइल जो रंग होता है, बैंगनी रंग, उसको हम कहते हैं ऊदी ऊदी घटाएं। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है कि मेह बरस कर खुल जाता है। मेह यानी बारिश, कि मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है कि मेह बरस कर खुल जाता है और साफ आसमान की रात गुजर जाती है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। राइटर कह रहा है कि मुझको बरसात की याद आती है कि जब मेह बरस जाता है, यानी बारिश खत्म हो जाती है, मेह का मतलब बारिश, और रात पूरी साफ हो जाती है, बादल साफ हो जाते हैं। तो उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह के वक्त जो है वो बड़ी अजीब और खूबसूरत जो है छटा होती है सुबह की। और वो खूबसूरती क्या होती है, दरख्तों, फूलों, जंगल की जो घास है वो उस अलग ही शान के साथ जगमगा रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ओस की बारीक बारीक बूंदें गिरी हुई होती हैं। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नजर आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। यानी वो सुबह के वक्त ऐसे चमकदार हमें नजर आते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे रात में तारे चमक रहे थे, वैसे ही ये दिन में कोई तारे फूलों की पत्तियों पर चमक रहे हैं। क्या खबर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशाइयाँ हों। क्या मालूम कि जो रात में आसमान में तारे चमक रहे थे वो टूट गए और ये उन्हीं की गुल अफशाइयाँ, गुल का मतलब होता है फूल, अफशा का मतलब होता है बिखेर देना। तो क्या मालूम ये रात में जो तारे थे वही टूट कर बिखर गए हों, इन पत्तियों पर, फूलों पर फैल गए हों। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिसमें इंसानी के लिए मुजिर है। मुजिर यानी नुकसानदेह। ये कहा जाता है कि ओस के अंदर जो है वो सोना नहीं चाहिए या ओस में नंगे पैर फिरना नहीं चाहिए, नुकसान देता है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से तरोताज़ा निहाल हो जाती है। ओस बारी यानी ओस के गिरने से, जैसे बर्फबारी बर्फ के गिरने से, बर्फबारी बर्फ का गिरना, ओस बारी ओस का गिरना। तो जब ओस के गिरने से खुदा की सारी मखलूक यानी पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, वो सारे खुशनुमा हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, तो इंसान के लिए ये क्यों नुकसानदेह है ये मैं नहीं जानता।
تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح سے یہ ساری مخلوقیں ہیں، پیڑ پودے، اور یہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، تو انسان بھی مخلوق ہے، اس کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ یعنی تو سائنس والے بتائیں گے کہ یہ اوس کیا ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے بنتی ہے، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اوس ہے یہ قدرت ربانی کی اضافت لگی ہوئی ہے، زیر کی، اس کو کہتے ہیں اضافت، زیر کی اضافت۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس کا معنی نکلتا ہے اس زیر کا کی قدرت ربانی کی قدرت، رب کی قدرت، خدا کی قدرت ہے، اس کی قدرت کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، بیدار یعنی جاگنا، یعنی جو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ کرنا، دیکھنا، آبزرو کرنا۔ تو جو لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت قدرت الہی، اللہ کی قدرت کے کتنے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس، جوہی پھول کا نام ہے جس کے گجرے بنا کر بالوں میں لگائے جاتے ہیں، جوہی، چمپا، چمیلی۔ تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایسا مستغرق تھا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، مستغرق، غرق سے بنا ہے، غرق کا مطلب ڈوبا ہوا، غرق یعنی ڈوب جانا یا ڈوبا ہوا، تو مستغرق ڈوبا ہوا، غرق یعنی ڈوب جانا، مستغرق ڈوبا ہوا۔ ایسا مستغرق تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی۔ دنیا و ما فیہا، دنیا آپ جانتے ہیں، ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، فیہا اس میں، عربی کا لفظ ہے، مقولہ ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں دنیا میں ہے، اس سے بے خبر تھا، یعنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے خبر تھا۔ در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا اور اس کے آس پاس سے کیوں بے خبر تھا جوہی کے پھول کو دیکھ کر؟ کیونکہ جوہی کے پھول پر اوس گری ہوئی تھی۔ تو جوہی کے پھول پر اوس گری ہوئی ہو، یعنی اوس میں بھیگا ہوا جوہی کا پھول بہت خوبصورت نظر آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا اس کا جو ہے وہ انداز ہے، خوبصورتی ہے۔ چھوٹا پھول، نازک پتیاں، اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں، حص و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں۔ حص و حرکت کرنے والا دل یعنی ایسا دل جو زندہ ہے، جو حرکت میں ہے، جو محسوس کرتا ہے چیزوں کو، ایسے دل کے لیے، جو محسوس نہیں کرتا ہے پتھر دل ہے اس کے لیے نہیں، جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے ایسے دل کے لیے محشر سے، قیامت سے کم نہیں، یعنی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ اوس رات کو پیدا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھولوں پتیوں پر نظر آتی ہے، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے اور دھوپ کی جو تمازت ہے، گرمی ہے، بڑھتی ہے، تو اوس غائب ہو جاتی ہے۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ اوس کی سیرابی یعنی اوس جو گرتی ہے وہ سبھی کو سیراب کرتی ہے، سبھی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ دیکھیں واپس اضافت آ رہی ہے زیر کی، باران رحمت، رحمت کی باران، باران یعنی بارش،
بارش کی طرح، جیسے بارش جو ہے رحمت کی بارش سبھی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، چرندوں، پرندوں، درندوں، انسانوں، پیڑ پودوں کے لیے، ویسے اوس بھی سبھی کے لیے، خاص اور عام سبھی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ لفظ دیکھیے خاص و عام، تو یہ جو واو ہے یہ واو یہاں اور کے مطلب میں آتا ہے، خاص اور عام، تو دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے واو کام آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واو عطف۔ یہ واو عطف ہے، یہ دونوں لفظوں خاص اور عام کو جوڑ رہا ہے، اور اس کا جو میننگ نکلتا ہے واو کا وہ نکلتا ہے اور۔ تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ اوس کی سیرابی باران رحمت، رحمت کی بارش کی طرح ہر خاص و عام، یعنی خاص اور عام۔ اب دیکھیے جو کوما لگا ہوتا ہے تو ہم وہاں ایک سیکنڈ کے لیے سکتے رکتے ہیں، سکتہ کہتے ہیں اس کو کوما کو اردو میں، تو جہاں سکتہ یا کوما لگا ہو وہاں ایک سیکنڈ کے لیے ہم رکتے ہیں، یعنی ان الفاظ کو جو دو کوما سے جو الگ الگ کیے گئے ہیں ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا سا الگ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ محسوس ہو کہ یہ جملے میں جو الفاظ ہیں کنٹینیو نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ میں واپس پڑھتا ہوں، دیکھیے گا آپ اس کو۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے، یکساں ایک جیسی، یکساں یعنی ایک جیسی، سبھی کے لیے ایک جیسی فائدہ مند ہے۔ مگر میہ یعنی بارش، مگر میہ سورج کا مقابلہ کرتا ہے، بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، لیکن بارش جو ہے وہ سورج کا مقابلہ کرتی ہے، یعنی جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بادل آسمان پہ چھاتے ہیں، وہ سورج کو ڈھک دیتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پھر سورج نظر نہیں آتا، یعنی اس لیے کہا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش جو ہے وہ سورج کا مقابلہ کرتی ہے، پہلے سورج کو چھپاتی ہے، اس کے بعد اپنا پانی برساتی ہے۔ مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک صلح کل ہے، اوس لیکن ڈرپوک ہے، وہ جیسے ہی سورج آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے، یعنی جب آسمان پہ بادل نہیں ہوتے، بارش ہونے کے بعد اوس ہوتی ہے جب ہوا میں نمی ہو جاتی ہے، تو شام کے وقت جب سورج بھی چلا جاتا ہے اور بادل بھی غائب ہو جاتے ہیں تب اوس نمودار ہوتی ہے، اوس ظاہر ہوتی ہے، پرکٹ ہوتی ہے، نمودار یعنی پرکٹ ہوتی ہے، اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے، اور جیسے سورج نکلتا ہے تو اوس ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے، یعنی صحیح ہے، حق بجانب یعنی بالکل صحیح ہے اگر وہ شکایت کرے انسان کہ اوس تمام در و دیوار کو، در یعنی دروازے، دیواریں آپ جانتی ہیں، در اور دیوار کو یعنی پورے گھر کو، اوس تمام در و دیوار کو، شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے۔ شجر کا مطلب آپ جانتے ہیں پیڑ، اور حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، تو پیڑ اور پتھر اور گھر اور سب چیزوں کو اوس تر کرتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی دور نہیں کر سکتی، یعنی اوس گیلا تو سب کو کر دیتی ہے، لیکن اوس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی پیاس کو بجھا سکے، پیاس کو نہیں بجھا سکتی اوس، ہاں گیلا ضرور کر سکتی ہے۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے، یعنی مثال ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی، یعنی اوس جو ہے وہ ہاتھی کو بھگو تو سکتی ہے لیکن چڑیا کی پیاس کو، چڑیا تک کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے، جس کو دیکھ کر دل حق پرست میں، یعنی حق پرست دل میں عرفان یزداں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ عرفان یزداں، عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان، یزداں خدا کے لیے کہا گیا ہے، یعنی خدا کی پہچان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی طاقت ہے، کوئی خدا ہے جس نے یہ اوس جیسی چیز پیدا کی ہے، بنائی ہے، تو عرفان یعنی پہچان۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، تو اگلے ویڈیو میں ہم اس کے مشکل الفاظ پر بات کریں گے اور اس کے جو سوال جواب ہیں وہ حل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس میں جو مشکل الفاظ لگ رہے ہیں آپ کو اور یا سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔